अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू कैपिटल सर्किट। मैं हूं फरूख पिताफी। नाजरीन, पाकिस्तान की सियासत में जो कुछ हो रहा है वो तो आपके सामने है। डिस्कशन हम करते रहते हैं। गुज़िश्ता प्रोग्राम में मैंने रहमान मलिक साहब के बारे में बात की थी, शहबाज भट्टी साहब के असैसिनेशन के बारे में बात की थी, लेकिन पाकिस्तान के मौजूदा हालात के ताने बाने ख़ास तौर पे वॉर एंड टेरर से मिलते हैं। वॉर एंड टेरर में अमेरिका का एक किरदार आ जाता है, उसके साथ साथ अफ़गानिस्तान हमारा पड़ोसी है जहाँ पे जंग लड़ी जा रही है। शायद ऐसे लगना शुरू हो गया है कि वो जंग अब पाकिस्तान में लड़ी जा रही है। तो फोकस आज हमारा पाकिस्तान अमेरिका ताल्लुकात इसलिए है कि मार्क ग्रोसमैन जो है वो जो सदर ओबामा के स्पेशल एनवॉय हैं पाकिस्तान और अफ़गानिस्तान के लिए, वो पाकिस्तान में आए हुए हैं। उन्होंने मुलाकातें की हैं। सबसे पहले हफीज़ शेख साहब से उनकी मुलाकात हुई, हमारे फिनांस मिनिस्टर से। उसके बाद उनकी मुख्तलिफ स्टेजेस में वज़ीर आज़म साहब से और सदर साहब से भी मुलाकात हो गई। उस तमाम मीटिंग्स का नतीजा क्या है, वो क्यों आए हुए हैं, ये देखना ज़रूरी है। और याद रखने की बात है कि एक जो बहुत बड़ा इशू अभी तक अमेरिका और पाकिस्तान के दरमियान चल रहा है वो है रेमंड डेविस का इशू, कि उसको इस्तिस्ना दे दी जाए या ना दी जाए। अमेरिका लगता है कि अभी भी हम पे प्रेशर डाल रहा है। दूसरी साइड पे पेशावर में गुज़िश्ता दिनों एक और बंदे को पकड़ लिया गया। मोहतरम का नाम है एरन मार्क डी हेवन, जो कि कैटलिस्ट सर्विसेज के लिए काम करता है, कॉन्ट्रैक्टर है। इसी तरह के दीगर इश्यूज भी बहुत सारे हैं। आज हम समझना चाहते हैं कि पाकिस्तान अमेरिका के रिलेशंस कैसे हैं, कितना आगे जाएंगे, और क्या इसके अंदर जो अभी से डिफिसिट ऑफ ट्रस्ट पैदा हो गया है वो आगे चल के बढ़ेगा या कम होगा। मेहमानों का तारुफ करा दूं। मेरे साथ तशरीफ़ रखते हैं जनाब लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड तलत मसूद साहब, डिफेंस एनालिस्ट, बहुत बहुत शुक्रिया सर तशरीफ़ लाने का। उनके साथ तशरीफ़ रखते हैं डॉक्टर फ़ारूक सलीम साहब, सीनियर एनालिस्ट, कॉलमिस्ट, बहुत बहुत शुक्रिया सर तशरीफ़ लाने का। मेरे बाएं तरफ तशरीफ़ रखते हैं जनाब डॉक्टर मोहित पीरज़ादा साहब, एंकर पर्सन, सीनियर एनालिस्ट एंड व्हाट नॉट। थैंक यू सर, बहुत बहुत शुक्रिया तशरीफ़ लाने का। जनरल साहब, आपसे बात को शुरू करूंगा और ये पूछना चाहूँगा, मार्क ग्रोसमैन साहब जो आए हैं, आपको क्या लगता है, क्या सिर्फ और सिर्फ उनका फोकस जो है वो रेमंड डेविस है या किसी और चीज़ पे भी फोकस करने लगे हैं? नहीं, बिल्कुल नहीं। उनका मेरे ख्याल में ज़ाहिर है रेमंड जो है उसका तो केस काफ़ी अहमियत का हामिल है और वो मुसलसल रहेगा जब तक उसका कोई तस्फिया नहीं होता। लेकिन मेरे ख्याल में ग्रोसमैन साहब जो है उनका इस वक्त आने का मकसद बहुत ब्रॉड है, इस वजह से कि वो होलब्रुक साहब को उन्होंने रिप्लेस किया है और वो अफ़गान पाकिस्तान के रिप्रेजेंटेटिव हैं, अमेरिका का एक समझिए फोकल पॉइंट हैं, और वो स्टेट डिपार्टमेंट को और प्रेसिडेंट ओबामा को एक तरीक़े से रिप्रेजेंट करते हैं। और वो एक उनकी शायद पहली ये विज़िट है और वो एक मुख्तलिफ शख्सियत हैं। होलब्रुक साहब की एक मुख्तलिफ शख्सियत थी, वो बहुत एग्रेसिव डोमिनेंट उनकी थी। ये जो हैं एक इंटेलेक्चुअल हैं, ये एक मेरे ख़्याल में इनकी ज़्यादा रिज़र्व भी हैं निस्बतन उनके। तो मैं ये समझता हूँ कि ये बहुत अच्छी चीज़ है कि उन्होंने इस किस्म का सफ़ीर पाकिस्तान और अफ़गानिस्तान के लिए भेजा है जो कि ज़्यादा ओवर बैरिंग ना हो। आप क्योंकि कॉन्टेक्स्ट की बात कर रहे हैं तो ये 76 से 83 तक पाकिस्तान में इस्लामाबाद में पोस्टेड भी रहे हैं। जी हाँ, ये पोस्टेड भी रहे हैं और इनको इस इलाके का तजुर्बा भी है, टर्की में भी रहे हैं। और मेरे ख़्याल में जिस किस्म के हालात और जिस किस्म के रिश्ते पाकिस्तान और अमेरिका की इस वक्त हैं, जिसका कि आपने एक इंदिया दिया कि इसमें तज़ाद भी है, इख्तिलाफ़ात भी हैं और साथ साथ दोनों चाहते भी हैं कि इत्तेहाद जो है वो बढ़े। तो मैं समझता हूँ कि ये एक अच्छा उन्होंने सिलेक्शन किया है सोच समझ कर। उन्होंने सोच समझ के किया और फिर उसकी विज़िट भी हो रही है। फ़ारूक सलीम साहब, आपके पास बात को लेकर आऊँगा और सवाल ये है कि यहाँ आने से पहले इंटरनेशनल मीडिया से बात करते हुए ग्रोसमैन साहब ने कहा कि मैं पाकिस्तान जा रहा हूँ, पाकिस्तान के अंदर जो टेररिस्ट सेंचुरीज़ हैं उनके ऊपर बात करने के लिए जिनसे अफ़गानिस्तान पर अटैक होता है। आप इस स्टेटमेंट को कैसे देखते हैं और आपके ख्याल में वाकई यही फोकस है उनका? जी, इससे पहले अमेरिका की खारजा पॉलिसी के हवाले से अगर दो चार हक़ाइक़ हम सामने रख लें। अमेरिका की खारजा पॉलिसी पिछले कुछ सालों में इसको जिस किस्म की शिकस्त हो रही है, ना सिर्फ इस्लामी दुनिया के अंदर बल्कि इस्लामी दुनिया के बाहर भी। अभी पिछले कुछ सालों में आप देखिए कि जो बाल्टिक का एरिया है जिसमें लाटविया, एस्टोनिया, लिथुआनिया वगैरह में बहुत बुरी तरह अमेरिका की खारजा पॉलिसी को शिकस्त हुई। आप उससे नीचे उतर आएँ तो जॉर्जिया में, यूक्रेन में अमेरिकन खारजा पॉलिसी को फिर से शिकस्त हुई। सेंट्रल एशिया में उतर आएँ
جائیں وہاں پہ بھی رشیا کو بہت بڑی فتوحات ہوئی ہیں سبھی سارے سینٹرل ایشیا میں. اب آپ اسلامی دنیا کے اندر آ جائیں کہ پچھلے 60 سال سے جو پریزیڈنٹ آئسن ہاور کے زمانے میں پالیسی بنائی گئی تھیں اور جس طرح ملک فروش اور قوم فروش مسلمان لیڈروں کو مسلمان ممالک کے اوپر مسلط کر دیا گیا تھا, وہ جس طرح باری باری یکے بعد دیگرے گرتے چلے جا رہے ہیں. اس وقت امریکہ کی خارجہ پالیسی کو اتنے بڑے بڑے چیلنجز فیس کر رہی ہیں. اب پاکستان اور عراق اور افغانستان کے حوالے سے اگر آپ دیکھ لیں, تینوں کو آپ نے اکٹھے ملا دیا 1 ٹریلین, کیونکہ اس خطے میں کے ساتھ پاکستان کو ملا میں نے اس لیے ملایا کہ اس خطے میں امریکہ کا کوئی $1 خرب پچھلے 9 سالوں میں $1 خرب انہوں نے استعمال کر دیا. اب دنیا کہاں جاتا ہے یہ $1 خرب؟ پاکستان میں لگتا نہیں ہے, پاکستان میں ترقی کچھ ہوتی نہیں ہے, سی ایس ایف کی پیسے بھی نہیں آتے, پھر کہاں جاتا ہے یہ؟ ایک امریکن فوجی کو پالنا کوئی تقریباً 7 سے 8 کروڑ روپیہ ایک فوجی کا خرچہ ہے سالانہ, 60 سے 8 کروڑ روپے. تو اب آپ نے اگر 1.25 لاکھ فوجی افغانستان میں بٹھائے ہوئے ہیں تو آپ سمجھ لیں کہ وہاں پہ کتنا خرچہ ان کا سالانہ ہو جائے گا. نہ کریں آپ امریکہ کی حساب کتاب سے ملین ڈالر سولجر. چلے یہ تو کانٹیکسٹ ہو گیا. سر میں اپنے سوال کو کمپلیٹ کرا لوں, پھر آپ کی طرف تشریف حاضر ہوتا ہوں, تشریف تو آپ سکتے ہیں. اچھا سر, میں آپ کے پاس جو بات لے کے آیا تھا وہ یہ ہے کہ اسٹیٹمنٹ کو کیسے دیکھتے ہیں کہ پاکستان میں سینکچوریز ہیں اور اس کو وہ ڈسکس کرنے آ رہے ہیں. امریکہ کے اس خطے میں جو مفادات ہیں, جو انٹرسٹ ہیں, اس وقت تو افغانستان میں وہ جنگ ہارنے چلا ہے اور وہ چاہتا ہے کہ یہاں سے ایگزٹ کس طرح کرے. اس کا پہلا جو آبجیکٹو ہے افغانستان میں وہ جنگ ہار رہا ہے اور ایگزٹ اسٹریٹجی اس کو چاہیے, عزت سے اس جگہ سے نکلنا چاہتا ہے. اب اس خطے میں جو ایلیمنٹس امریکہ کے ساتھ لڑ رہے ہیں ان کے اوپر انٹیلیجنس انفارمیشن ہو, وہ سب سے زیادہ صرف ایک ہی ملک کے پاس ہے اور وہ ہے پاکستان. ٹھیک. تو اسی کے کانٹیکسٹ پھر آپ نے ریمنڈ ڈیوس کا آپ ذکر کرتے ہیں, لیکن آپ یہ نہیں دیکھتے کہ ایک ریمنڈ ڈیوس پاکستان میں ہے تو 1,25,000 ریمنڈ ڈیوسز افغانستان میں بیٹھے ہوئے ہیں جن کو امریکہ نے بچانا ہے, جس کو امریکہ نے اور بچانا ان سب کو خوراک جو ہے وہ پاکستانی لاجسٹک پاکستان سے ہی گزر کے جاتی. رائٹ سر, آپ کے پاس لے کر آؤں گا بات کو. آپ اس وزٹ کو کیسے دیکھتے ہیں؟ دیکھیں, پہلی بات تو جنرل صاحب کی بالکل صحیح ہے کہ مارک گراسمن کا آنے کا مقصد کو محض خالی یہ نہیں ہے کہ ریمنڈ ڈیوس کا ہی مسئلہ انہوں نے سالو کرنا ہے. اچھا, مارک گراسمن تو ہالبروک کو ریپلیس کر رہے ہیں, اور رچرڈ ہالبروک نے گزشتہ 2 برس میں بہت ہی اہم رول پلے کیا. بیکاز پاکستان میں جب وہ شروع میں آئے تو وہ ایک انتہائی غیر مقبول اور ناپسندیدہ شخصیت تھے. ان کے بولنے کا انداز, ان کی ایروگنس, ان کا پورا سٹائل جو تھا وہ اسلام آباد, دلی اور کابل میں کسی کو بھی پسند نہیں تھا. ان کے جھگڑے بھی ہوئے, ان کی بدتمیزیاں بھی ہوئیں, ان کے خلاف اخبارات میں لیک ہوئے. دلی کا لفظ بھی استعمال کر دیا, ان کو ایکسیپٹ نہیں کیا گیا, وہاں پہ ان کو ایکسیپٹ نہیں کیا گیا, ان کی ملاقاتیں نہیں ہوتی تھیں, ان کو ایک پرسونا ان کو بالکل ایک پینونجی بنا دیا. ٹھیک. اور پاکستان میں غصہ یہ تھا کہ اگر وہ دلی میں ریسیو ہی نہیں ہو سکتے, اگر ہندوستان میں ان کو ریسیپشن ہی نہیں ملتی, ان کو پراپر ٹریٹمنٹ نہیں ہے, ان کو ایکسیس نہیں ہے, تو ہمارے کتنے کام کے ہوں گے. شروع میں خیال یہ تھا کہ کشمیر کے حوالے سے لیکن اس کے باوجود ہالبروک نے بتدریج پاکستان, افغانستان اور امریکہ کے درمیان میں بہت اہم رول پلے کیا. انہوں نے اعتماد کی ایک فضا جو ہے وہ پیدا کی, انہوں نے ایشوز پہ نیگوسیشن کی. وہ بیہائنڈ دی سین ڈپلومیسی کرتے تھے, میڈیا سے انہوں نے بہت کم بات کی. جب انہوں نے ایک بات بھی کی تو بڑے سطحی ایشوز پہ کی, لیکن بیہائنڈ دی سین ان کی انگیجمنٹ تھی. ایک طرف ان کی پاکستان کی الیکٹڈ گورنمنٹ سے انگیجمنٹ تھی, پاکستانی GHQ سے ان کی انگیجمنٹ تھی, کابل میں ان کی بڑی بھرپور انگیجمنٹ تھی, پاکستان کی سول سوسائٹی سے انگیجمنٹ تھی, میڈیا سے انگیجمنٹ کا مطلب منگنی تو نہیں. دیکھیں, انہوں نے سب کے ساتھ انہوں نے ایک روابط جو تھے اسٹیبلش کی, ایک انہوں نے بریجز اسٹیبلش کیے, انہوں نے پل آپ سمجھیں کہ بنائے. ان کے سڈنلی چلے جانے کے بعد, گزشتہ چند ہفتوں میں ان کے سین سے نکل جانے کے بعد ایک بہت بڑا شگاف تھا, بڑا ویکیوم تھا. ہم نے دیکھا کہ جو ٹیمپرری طور پہ فرینک روگیرو کو جب یہاں لایا گیا, اور فرینک روگیرو سے جب میڈیا کی اور لوگوں کی ملاقات ہوئی, جنرل صاحب کی بھی فرینک روگیرو سے ملاقات ہوئی ہوگی, ایک واضح فیلنگ ہوتی تھی کہ بالکل ایک ویکیوم ہے, امریکنس کے پاس کوئی ایسا ہیوی ویٹ بندہ نہیں ہے جس کا اثر و رسوخ ہو. اچھا, پھر یہ ایک سب سے بڑی بات کہ آپ کو ایک ایسا بندہ چاہیے تھا جو واشنگٹن بالکل گراسمن اتنے ہیوی ویٹ ہیں, اور انہوں نے آنے کے بعد جو ہے اس وقت انہوں نے وہ خلا کو پر کرنا. دیکھیں, ہیوی ویٹ میں ایک اور بھی چکر ہے. پاکستان میں امریکیوں کو قبول کر لیا جاتا ہے, کمزور بھی امریکی شخصیت ہوتی ہے اس کو پاکستان میں قبول کر لیتے ہیں. لوگ کہتے ہیں جی امریکی ہے, اس کا بڑا تھپڑ ہے, پیچھے امریکہ کی حکومت کھڑی. مسئلہ یہ ہے کہ امریکہ کو ایک ایسا بندہ چاہیے جو امریکہ کے اندر دروازہ کھول سکتا ہو, جس کو PAPS کے پاس بیٹھنے کی ضرورت نہ ہو, جو سیکرٹری آف اسٹیٹ سے ایک فون کال پہ مل سکتا ہو, دروازہ کھول کے اندر جا سکتا ہو, جس کو پریزیڈنٹ تک ایکسیس ہے. مارک گراسمن وہ آدمی
آدمی ہے جس کو امریکہ کے اندر واشنگٹن میں بیلٹ وے پالیٹکس میں اثر و رسوخ حاصل ہے, اس کا وہاں تھپڑ ہے. یہ بہت اچھی بات ہے سر, آپ نے اتنا انٹروڈکشن کرا دیا, اب اس بیک گراؤنڈ کے وہ بعد کیا کرنے آئے ہیں. اچھا, اب اس بیک گراؤنڈ کے بعد امریکی جو بھیجنے والے ہیں ان کے لیے مارک گراسمن کا جو پہلا ٹیسٹ ہے, جو پہلا چیلنج ہے, کتنے ہفتوں میں وہ ایسی اعتماد کی فضا پیدا کر سکیں گے اسلام آباد اور واشنگٹن کے درمیان کہ یہ جو ریمنڈ ڈیوس ہے یہ یہاں سے کوئی نیگوشیٹڈ سیٹلمنٹ کے طریقے سے نکل آپ کو سکے. لگتا ہے کوئی ہو رہی ہے نیگوشیٹ میں اب سیٹلمنٹ؟ مجھے ایگزیکٹلی دیکھیں سیٹلمنٹ تو ہونی ہی ہے, میں تو پہلے دن سے کہہ رہا ہوں, بہت سے لوگ اس پہ ناراض ہو جاتے ہیں. سیٹلمنٹ ہونی ہے, سیٹلمنٹ تو ہونی ہی ہے. کیا پھانسی کے علاوہ کچھ نہیں, پھانسی تو نہیں ہوگی, دور پار سے مجھے نظر نہیں آ رہی. امریکنز کو تو مجھے ہاتھ نہیں کوئی لگا اس پہ اتنا کرمنل کیس چلتا بھی نظر نہیں آ رہا. مجھے یہ چیز نظر آ رہی ہے کہ ریمنڈ ڈیوس افیئر کے بعد یہ بات بڑی واضح ہوئی کہ پاکستان میں CIA اور ISI کے درمیان ایک لڑائی چل رہی ہے, ٹرف وار ہو رہی تھی. ISI یہ محسوس کرتی ہے, پاکستانی انٹیلیجنس ایجنسیز محسوس کرتی ہیں کہ CIA نے رولز آف انگیجمنٹ کو جو پاکستان کے اندر ان کو دیے گئے تھے یا انڈرسٹوڈ تھے یا امپلسڈ تھے ان کو وائلیٹ کیا ہے. کیسے؟ ایک تو ایسا ہے کہ بہت سے ایسے لوگوں کو یہاں لے آئے ہیں جبکہ کوئی فارمل ایگریمنٹ اور کانٹریکٹ نہیں ہوا دونوں ایجنسیز اور حکومتوں کے یا درمیان پھر میں. جنرل احمد شجاع پاشا کے خلاف جو کیس امریکہ کے فیڈرل کورٹ میں چلا اس کی وجہ سے میرا خیال ایسا ہی سمجھتی ہے کہ وہ کیس بہت بڑی بدتمیزی ہے. جب تک CIA کی اس میں کورٹ میں کیا گیا, نہیں کورٹ میں تو ہوا ہے, لیکن کون سا حکومت نے کیا؟ میں گزشتہ کئی مہینوں میں امریکہ گیا نہیں ہوں جب سے یہ کیس ہوا ہے. میری انڈرسٹینڈنگ یہ ہے کہ ISI کی یہ انڈرسٹینڈنگ ہے کہ CIA کی ونک یا نوڈ آف دی آئی کے بغیر جنرل پاشا کے خلاف یہ لشکر طیبہ کے سب فضول کیریکٹرز کے ساتھ ان کو ڈال دینا ایک کیس کے اندر, جبکہ ایک فرینڈلی کنٹری ہے. دو ایسی اسپائی ایجنسیز اور انٹیلیجنس ایجنسیز جو اس تھیٹر آف کانفلکٹ کے اندر افغانستان, پاکستان, اس پورے تھیٹر آف کانفلکٹ میں ایک دوسرے سے کوآپریٹ کر رہی ہیں, سینسٹیو انفارمیشن شیئر کرتی ہیں, سیکریفائسز دیتی ہیں. ان میں ایک ایجنسی کے چیف کے خلاف آپ نے اپنی ڈومیسٹک کورٹ میں مقدمہ جا کے مطلب درج کر دیا. اب امریکنز چیخ رہے ہیں نا, ابھی نہیں چیخ رہے کہ ریمنڈ ڈیوس کو امیونٹی حاصل ہے. اسی اسپرٹ کو اگر آپ آگے بڑھائیں تو یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ ISI کے چیف کو آپ اتنے لائٹلی ٹریٹ کریں کہ آپ نے 2-4 لوگ کھڑے ہوتے ہیں وہ نیو یارک میں ایک سول پٹیشن درج کرتے ہیں. اب امریکن پوائنٹ آف ویو ضرور یہ ہوگا نیو یارک ٹائمز کہتا کہ نہیں جی یہ تو چند لوگوں کا پرائیویٹ ایکٹ ہے, لیکن ISI یہ محسوس کرتی ہے کہ یہ نہیں ہو سکتا تھا جب تک CIA اس کو نہ کرے. جو بھی سیٹلمنٹ ہوگی کوئڈ پرو کیو ہوگا, اس کا مطلب ہے ریمنڈ ڈیوس کو یہاں سے آزاد کیا گیا اور وہاں سے ان کو جنرل پاشا کے خلاف کیسز واپس لیے. میں نے یہ نہیں کہا, میں نے یہ نہیں کہا. یہ اخباروں میں اسپیکولیشن ہے نا. عامر میر صاحب کی اس پہ ایک سٹوری ہے دی نیوز اخبار کے اندر جس میں یہ امپلائی کیا گیا ہے کہ یہ ایک بارگیننگ چپ ہو سکتی ہے. میں سمجھتا ہوں بڑی بارگیننگ ہوگی, میں سمجھتا ہوں بڑی بارگیننگ نہیں, انہوں نے اس کو ایسے ہی لکھا ہے. 3 پاکستانی مر جاتے ہیں, 4 مر جاتے ہیں, بارگیننگ چپ انہوں نے اس کو ایسے لکھا ہے, میں نے نہیں لکھا. میں نے نہیں لکھا. میرا خیال ہے کہ یہ چیز ایک پوائنٹ ضرور ہو سکتا ہے, یہ ایک نقطہ ہو سکتا ہے, لیکن ریمنڈ ڈیوس کی رہائی تب ہوگی جب CIA اور ISI کے درمیان میں ایک اوور آل سیٹلمنٹ ہوگی, باؤنڈریز ڈیفائن ہوں گی کہ CIA کو کیا باؤنڈری ہے, CIA کیا کر سکتی ہے کیا نہیں کر سکتی. غالباً یہ جو پرائیویٹ کانٹریکٹرز یہاں پہ آئے ہیں, میری انڈرسٹینڈنگ ہے کہ آئے یہ کہہ کے ہیں کہ وہ القاعدہ اور ایکسٹریمسٹ ایلیمنٹس پہ اسپائنگ کریں گے. وہ بہت سی انٹیلیجنس ایسی بھی ٹیکنیکل پروڈیوس کرتے ہیں جو کہ پاکستان کے کرتے ہیں, لیکن انہوں نے لشکر طیبہ اور کشمیر اور مختلف ایشوز کا تعاقب شروع کر دیا ہے. اور خوف یہ بھی ہے کہ غالباً یہ پاکستان کو یہ مطلب بڑا خوف ہے, مطلب میں سمجھتا ہوں کہ اب کہنا بہت ضروری ہو گیا ہے کہ ISI کے اندر یہ خوف ہے یا پاکستانی انٹیلیجنس ایجنسی میں خوف ہے کہ یہ جو لوگ پھر رہے ہیں یہ پاکستان کو ڈی نیوکلیئرائز کرنے کے لیے کوئی کیس اسٹیبلش کرنے کی کوشش کر رہے ہیں. اللہ جانتا ہے یہ صحیح ہے یہ نہیں ہے, لیکن یہ شک اور یہ خوف, یہ شک اور خوف موجود ہے. جنرل صاحب ایک جو امپورٹنٹ بات ڈاکٹر فاروق سلیم نے کہی